नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की क्लास में हमने कुरान का इंट्रोडक्शन देखा। हमने देखा कि किस तरह से कुरान का नुज़ूल हुआ। इंशाअल्लाह ताला आज हम दौरा कुरान में अपना पहला पारा अलिफ लाम मीम का आगाज़ करेंगे। इस पारे में दो सूरतें हैं। सूरतुल फातिहा, इसमें मुकम्मल सूरह शामिल है जिसमें सिर्फ़ एक ही रुकू है। उसके अलावा हम देखते हैं सूरतुल बकरा है जिसमें 40 रुकू हैं, लेकिन हमारे जो हम पहला पारा लेंगे उसमें 16 रुकू हैं शुरू के, जो इस पारे में शामिल हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम सूरतुल फातिहा को देखते हैं। सूरतुल फातिहा अगरचे कुरान हकीम की मुख्तसर सूरतों में से है। इसमें कुल 7 आयात हैं, लेकिन ये कुरान हकीम की अज़ीम तरीन सूरा है। इस सूरह मुबारका को उम्मुल कुरान कहा गया, असासुल कुरान कहा गया, यानी ये पूरे कुरान के लिए जड़ है, बुनियाद है, असास की हैसियत रखती है। अच्छा, इसे फातिहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम देखें फ़तह यफ़तहु के मानी होते हैं खोलना, और क्योंकि जो कुरान है वो कुरान के जो बिल्कुल शुरू में ये सूरा है, इसलिए इसको सूरतुल फातिहा विच मीन्स द ओपनिंग सूरा ऑफ द कुरान कहा गया। इसका एक नाम अल-काफ़िया है, यानी ये किफ़ायत करने वाली है। इसका नाम एक अश-शाफ़िया है, यानी शिफा देने वाली है। और एक बात यहाँ इम्पॉर्टेंट आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है, वो ये है कि ये पहली ऐसी सूरा है जो मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इससे पहले जो आयात नाजिल हुई वो मुतफर्रिक़ आयात थी, लेकिन एक कंप्लीट सूरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो यही सूरा है, सूरतुल फातिहा। ये सूरत जो है ये एक कंप्लीट दुआ है, और इस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया। इसमें अल्लाह ताला से बंदा दुआ करता है, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ये अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। और इसी दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने हमें जो हिदायत अता की वो किसकी शक्ल में थी? कुरान की शक्ल में। सूरतुल फातिहा में हिदायत तो है, लेकिन उसमें हमें दुआ मांगने का तरीक़ा भी सिखा दिया गया कि दुआ किस तरह से मांगना है। सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी है, उसकी बड़ाई को तस्लीम करना है, फिर अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए उसकी मुकम्मल बंदगी करने का इक़रार करना है, और आखिर में अपनी दुआ और हाजत को पेश करना है। तो ये तरीक़ा होता है ये तरीक़ा होता है अल्लाह से दुआ मांगने का, और कुरान के शुरू होते के साथ ही अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा हमको सिखा दिया। तो ये बात थी सूरतुल फातिहा की। अब हम बात करते हैं इसी पारे में जो दूसरी हमारी सूरा है वो है सूरतुल बकरा। उसके बारे में हम बात करते हैं तो हम ये देखें कि सूरतुल बकरा में यहाँ पर इस पारे में हमारे 16 रुकू हैं। पहले के जो 4 रुकू हैं उसमें तमहीद बयान की गई है, एक इंट्रोडक्शन है जो बयान किया गया है। अगले जो 10 रुकू हैं यानी 5वें रुकू से लेके 14वें रुकू तक, उसमें आपको बनी इसराइल का तज़किरा मिलेगा। और 15 और 16 अगर देखा जाए तो सूरह बकरा से 15 से और 18 के जो रुकू हैं उसका जो असल मज़मून है वो है तावील क़िबला। लेकिन तावील क़िबला तो पूरा एक मज़मून 4 रुकू में आता है, लेकिन हम जो इनिशियल के 2 रुकू पढ़ेंगे यानी रुकू नंबर 15 और रुकू नंबर 16, इन दोनों रुकुओं में हम क्या पढ़ेंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको उनकी आजमाइश का बदला देते हुए उन्हें तमाम लोगों का इमाम मुकर्रर किया। मिल्लत इब्राहीमी का तज़किरा हम पढ़ेंगे। तो ये इसका बाइफिकेशन है जो हम इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे। चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब सूरह बकरा जब शुरू होती है तो उसका आगाज़ किससे होता है? हम देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम।
الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں سے ہمارا جو پہلا رکوع ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 پر مشتمل ہے۔ اچھا، مقطعات کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، ڈسکنیکٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو حروف مقطعات کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسکنیکٹڈ لیٹرز، اور ان کا کیا میننگ ہے، اور یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیا ریزن تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہیں، یہ نازل ہوئے اور وحی کے تھرو یہ آئے اور قرآن میں ایک ان کی یہ ایک آیت کے فارم میں ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے، واللہ عالم، یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ لیکن اچھا، لوگوں نے اس کی بہت ساری تفسیر بھی کی، کسی نے اس کے کچھ ریزن بتائے، کسی نے کچھ ریزنز بتائے، کسی نے کچھ اس کا ایکسپلینیشن دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتا، اس لیے ہم اس کی تفسیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان سے شروع ہونے والی کل 29 صورتیں ہیں، لیکن اس کا حتمی، اس کا یقینی مفہوم کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا میننگ کیا ہے، تو ہم اس چیز میں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ایک رکوع کے اندر بہت کچھ اللہ نے بتا دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس قرآن کو کیوں نازل، مطلب یہ قرآن کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے۔ وہی بات جو میں نے سورہ فاتحہ میں کی تھی کہ وہاں پہ ہم نے ہدایت مانگی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کامیاب لوگوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، آپ کے فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے کہ کامیاب کون ہوتا ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 1، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 2، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 3، جو لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور ہر آسمانی کتاب پر، نمبر 4، اور نمبر 5ویں کیا چیز ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جس انسان کے اندر یہ 5 کیریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں، ہر وہ انسان کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں یہ بھی بتا دیا کہ ناکام کون ہے۔ پہلے کامیاب بتایا، پھر ناکام بتایا۔ ناکام کون ہے؟ ناکام وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ناکامی ہے، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے پہلے رکوع میں دیکھی۔ اچھا، اب جب رکوع نمبر 2 شروع ہوا تو رکوع نمبر 2 کے اندر آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 پر وہ مشتمل ہے۔ یہاں پر منافقانہ کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا، منافق کون ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں، یعنی پورا ایک رکوع صرف منافق کی وضاحت کی ہے۔ منافق ہوتا کون ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو حق کو قبول تو کر لیتا ہے، لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جان کی، اپنی مال کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یعنی وہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھیں منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد کو پورا نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، کوئی بات جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دینے پر اتر آتا ہے۔ یہ ایک منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ریفر کر سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 اور حدیث نمبر 34، ٹھیک ہے؟ اسی رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں مثالوں کے تھرو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 20 میں مثال کے ذریعے بتایا کہ منافق کون ہوتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس رکوع میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس رکوع میں ہم نے یہ دیکھا کہ منافق کون ہوتا ہے۔
منافق وہ ہوتا ہے جو سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. ڈبل فیسڈ انسان جس کو ہم کہتے ہیں وہ منافق ہوتا ہے. اور یہ بہت ایک دیکھیے، ایک تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، ایک تو مسلمان ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، لیکن منافق اس کے بیچ میں جھولتا رہتا ہے. نہ وہ ادھر کا ہوتا اور نہ ہی وہ ادھر کا ہوتا. تو یہ پورا جو رکو نمبر 2 ہے یہ منافق کے بارے میں ہے. ہم چلتے ہیں رکو نمبر 3 کی طرف. رکو نمبر 3 آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہے، یعنی 21 to 29. اس میں قرآن کریم کی عظمت اور دعوت کا بیان ہے. تو دیکھیں، تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی ہے. قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا، اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک سورہ مقابلے میں لانے کا چیلنج کیا گیا. ہم نے کل جب انٹروڈکشن پڑھا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، منافق کو، مشرک کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم مطلب اس کو اگر یہ کہتے ہو کہ یہ جو کلام ہے یہ تو انسان کا لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو خود ہی بنا لیا ہے، تو ٹھیک ہے، تم لے کر آؤ، اس کے جیسا کلام لے کر آؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو بلا لو اس جیسا کلام بنانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کلام کے جیسا کلام کوئی انسان بنا سکے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے. اچھا دیکھیں، قرآن کا ایک اصول ہے کہ جیسے ہی جہنم کا تذکرہ آتا ہے انسان ڈر جاتا ہے جہنم سے، تو فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی یہی ہوا کہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات کر کے فوراً جنت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں بشارت دے دیں جنت کی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا دیکھیں، یہاں پر اس رکوع میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا گیا تھا اس کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. اچھا، یہ کس عہد کی بات ہے؟ یہ بات ہے عہد الست کی، جو تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کی عبادت کریں گے اور آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعنی آپ نے، میں نے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک آخری انسان نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا، لیکن کیا کیا؟ لوگ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. اسی رکوع میں ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کہیں پر مکڑی کے بارے میں بیان کیا، کہیں مکھی کے بارے میں بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، اللہ چاہے تو کسی مچھر کے تھرو اپنی مثال دے دیں، یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز کی مثال کے تھرو اپنی بات کو سمجھا دیں. ساری چیزیں ظاہر سی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کسی بھی طریقے سے اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہاں ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 4 کی طرف. رکوع نمبر 4 ہمارا آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک مشتمل ہے، یعنی 30 to 39. اس میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فلسفہ کا موضوع کیا ہے؟ کائنات ہے، خالق ہے، انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دیا گیا. اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے بنایا، اور اس کائنات میں خلافت کا منصب انسان کو عطا کر دیا. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. خلیفہ ہوتا ہے مالک کا ریپرزنٹیٹو، نائب کو کہتے ہیں خلیفہ. یعنی انسان اگر اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے، اپنے آپ کو حاکم سمجھنے لگے، تو یہ اس کی غلطی ہے، بلکہ وہ ایک ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے. خلیفہ مالک کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہاں اس کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو کہ وہ اپنا بھلا برا سمجھے، رائٹ اور جو لیفٹ ہے وہ
جو رائٹ اور رانگ ہے، سوری، جو رائٹ اور رانگ ہے اس چیز کو سمجھ سکے کہ کیا میرے لیے صحیح ہے اور کیا میرے لیے غلط ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بارے میں، انسان کو بنانے کے بارے میں جب بات کی، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ زمین پر ایسے کسی کو مقرر کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اب یہاں پر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جب بنانے کے لیے کہا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے ایسا کیوں کہا کہ آپ ایسا کسی کو بنانا چاہتے ہیں جو خون ریزی کرے؟ اچھا دیکھیں، کیونکہ اس دنیا پر پہلے جنات رہتے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ فساد کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جس وجہ سے فرشتوں کو یہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اب جب انسان اس دنیا میں جائے گا تو وہ بھی یہی کام کرے گا۔ اچھا ایک بات اور یہ کہ خلیفہ جب بنایا جا رہا ہے تو خلیفہ کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، اور وہ صحیح کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے، غلط کا بھی فیصلہ خود کر سکتا ہے، اس کو دونوں اختیارات ہیں۔ تو فرشتوں کو یہ چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں آپ دنیا میں فساد مچانے والا، خون ریزی کرنے والا ایک انسان یہاں پر آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اچھا اسی رکوع میں آگے فرمایا گیا کہ تسخیر کائنات کے لیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے سرفراز کر دیا، اور اس کے بعد تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو کیا کہا کہ آپ نے سب نے مل کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ اچھا یہ سجدہ کرنے والی بات جو ہے قرآن میں 7 دفعہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی دفعہ مصحف میں یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ شیطان سے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب جب کافروں میں سے ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا، اس کے بعد اب اس نے یہ سوچا کہ مجھے کسی طرح سے آدم علیہ السلام کو بھی وہاں سے جنت میں سے نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو دونوں سے کہا کہ آپ نے جنت میں جا کے رہنا ہے، جس طرح سے چاہیں آپ رہیں بافراغت ہو کر، لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں وہ درخت ہے، اس کی طرف آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں گئے تو ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے ان دونوں کو ورغلا دیا، ٹھیک ہے، شیطان نے ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس پھل کو چکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ اور تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ دنیا میں ابلیس اور ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا، اس کے شر سے کے مقابلے کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہدایت پر عمل کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اس سے رخ پھیر لیں گے وہ عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے، اور انہیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور توبہ کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے تھے۔ اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ ساری جو تخلیق ہے کائنات کے بارے میں ہے، یہ ہم نے رکوع نمبر 4 میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 5 کی طرف۔ رکوع نمبر 5 میں کیا ہے؟ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر سمجھنے والی ایک بات ہے کہ رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 14 یعنی کنٹینیوس یہ 10 رکوع ہیں جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب بنی اسرائیل کون ہیں ان کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور یعقوب علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا تھا۔ تو ان کی جو اولادیں تھیں وہ ساری کیا کہلاتی ہیں؟ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر
اس رکوع میں، یعنی خاص طور پہ اگر ہم اس رکوع کو دیکھیں، ویسے تو پورے 10 رکوع ہیں جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو صرف بنی اسرائیل سے بات ہے، ہمیں کیا مطلب، ہم نے تو بس اچھا یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں، ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں کرنا. نہیں، یہ جو امت تھی یہ بھی سابقہ امت مسلمہ تھی، لیکن ان کی جو نافرمانی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوئی. اب یہاں پر انہیں کیا نصیحت دی گئی تھی؟ انہیں نصیحت دی گئی کہ آپ نے قرآن پر ایمان لے کر آنا ہے، حق کو باطل سے نہیں ملانا، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمائیں، اور ان سے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ. تو یہ ساری باتیں یہاں پر اس رکوع میں بتائی گئیں کہ کیا نصیحتیں تھیں جو کہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس رکوع میں یہ نصیحتوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحتیں تھیں وہ بیان کی گئیں. اچھا، رکوع نمبر 6 کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 59 پر مشتمل ہے. اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا. کون سی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. ٹھیک ہے، تمام قوموں پر انہیں فضیلت عطا کی تھی. یہ سب سے بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دلوائی تھی بنی اسرائیل کو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اور ڈیٹیل میں یہ ساری بتائی جائیں گی باتیں. دورہ قرآن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں، لیکن وہ کرتے کیا تھے، جو فرعون تھا، اس کی قوم تھی، وہ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے جو لڑکے تھے ان کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور یہ کہ بہت ہی بڑا ایک ظلم تھا جو بنی اسرائیل پر ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دلوائی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کس طرح سے نجات دلوائی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے تمام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے سمندر سے آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے، سمندر کے تھرو. ٹھیک ہے، اور جب بنی اسرائیل تو وہاں سے نکل گئے، لیکن جیسے ہی فرعون وہاں سے نکلنے کی اس نے کوشش کی اس سمندر سے، تو وہ اسی سمندر میں غرق ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنا عصا مارو سمندر پہ. جب مارا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور وہ پوری جگہ ہو گئی جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس رکوع میں، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے. پہلے 30 دن کا ڈیسائیڈ ہوا تھا، لیکن پھر 10 دن ایکسٹینڈ کر دیے گئے. اب جب وہاں گئے ان کو تورات عطا کی گئی. اب 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کیا ہوا کہ اس دوران بنی اسرائیل نے جو گائے ہوتی ہے، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کیا، انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. یعنی یہ ایک نافرمانی، ایک بہت ہی ناشکری تھی بنی اسرائیل کی کہ فرعون سے نجات کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے وہ بہت غصہ ہوئے، انہوں نے خیر اس بچڑے کو تو جلا دیا، لیکن اب جو شرک میں یہ لوگ ملوث ہوئے تھے اس کے لیے اب معافی مانگنا تھی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنے قبیلے میں سے قتل کرنا ہے. اچھا دیکھیں، جو انسان مرتد ہو جاتا ہے وہ ویسے بھی کیا ہوتا ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو سزا دی گئی کہ آپ نے اپنے اپنوں میں سے اپنوں کو قتل کرنا ہے. اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک یہاں پر نعمت بیان کی گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کے بارے میں انہیں بتایا کہ میں تورات لے کر آیا ہوں، اس میں احکام ہیں، پھر ان کے آپ دیکھیں ناشکری کہ انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا.
بنی اسرائیل نے کہا کہ جب تک ہم اللہ سے ہم کلام نہ ہو جائیں، ہم اس کو خود نہ دیکھ لیں، ہم اس وقت تک اس کلام کی اس کتاب کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب میں کیا کروں آپ بتائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ آپ اپنے جو آپ کے قبیلے کے 70 نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، 70 ریپرزنٹیٹیوز کو، 70 خاص لوگوں کو، 70 لوگوں کو آپ لے کر کوہ طور پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر ان کو لے کر گئے تو ایک زوردار آسمانی دھماکہ ہوا جس سے سارے لوگ جو تھے وہ 70 کے 70 مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو بہت جو خاص لوگ تھے قوم کے، میں انہیں لے کر آیا اور یہ سب کے سب یہاں پر یہ تو اس دھماکے سے مر گئے۔ بڑے حیران پریشان ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اچھا، ایک اور بات جو پھر یہاں پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے جب مصر سے نکلے اور سینائی پیننسولا پہنچے تو وہاں پر انہیں جانا تھا فلسطین، لیکن فلسطین میں آلریڈی ایک بہت طاقتور قوم تھی جو وہاں پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے فلسطین پر حملہ آور ہونا ہے اور یہ تمہارے ہاتھ، تم فتح بھی حاصل کرو گے، یہ بھی بتا دیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس بات کے لیے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارے اللہ لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ پھر ان کی ایک ناشکری یہاں پر بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت ڈیٹیل میں یہ مکی صورتوں میں آئے گا، یہاں پر ایک سمرائزڈ وے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ان کو یاد کروایا ہے کہ یاد کرو تم نے کیا 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 تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب انہوں نے انکار کر دیا فلسطین میں انٹر ہونے سے، حملہ کرنے سے، تو وہ 40 سال تک جو جو یہ جو سینائی پیننسولا ہے وہاں کا جو ریگستان ہے اس میں 40 سال تک یہ لوگ مقید رہے۔ اچھا، اب وہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا، دھوپ بہت تیز تھی، تو اب یہاں پر پھر اللہ کا ایک اور کرم ہوا، ایک اور نعمت ہم دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں سایہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل ان کے اوپر سایہ کر دیا، جہاں بھی وہ لوگ جاتے وہ بادل ان کے ساتھ ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی بنی اسرائیل پر۔ اچھا، اب یہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے سائے کے بعد انہوں نے کیا مانگا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ اب ریگستان میں کچھ کھانے کو نہیں ملنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کر دیا ان کے لیے۔ من کیا ہوتا تھا؟ رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا، اس میں شیرنی ہوتی تھی، اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے، دانوں کی صورت اختیار کر لیتے اور یہ اس کو کھاتے تھے، گویا کہ ان کو کاربوہائیڈریٹس پرووائڈ ہو جاتا تھا اس سے۔ اور سلوا کیا ہوتا تھا؟ ایک بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا، شام کے وقت یہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، بنی اسرائیل کو کوئی ہنٹنگ وغیرہ نہیں کرنا پڑتی تھی، یہ ان پرندوں کو لیتے تھے، بھون کر انہیں کھا لیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، ہر چیز ان کو پرووائڈ ہوتی تھی، یہ ہر طرح کی غذا جو تھی ان کو فراہم کر دی گئی تھی۔ اب کیا ہوا کہ 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے، ٹھیک ہے، 40 سال تک وہاں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی نسل آئی اور اس نسل نے فلسطین کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب جب فلسطین فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم فلسطین کے اندر انٹر ہو تو تم کو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی تکبر سے نہیں، عاجزی کے ساتھ فلسطین کے اندر انٹر ہونا ہے، اور تم نے کیا کہتے ہوئے جانا ہے؟ حتتن کہتے ہوئے جانا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، یعنی مغفرت مانگتے ہوئے تم نے جانا ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کی ایک خاصیت آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی ٹنگ کو ٹویسٹ کیا کرتے تھے، الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے۔ انہیں کہنا تھا حتتن، اور وہ کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے؟ وہ کہتے ہوئے جا رہے تھے ہنتتن، یعنی ہم کو تو گیہوں چاہیے، اناج چاہیے، اس طرح کے الفاظ وہ ادا کر رہے تھے، یعنی اللہ کی پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی گنوا دیں، اور ان کی جو ناشکری تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کس طرح کے وہ ناشکرے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس رکوع میں ہم نے ان کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے دیکھا۔ نیکسٹ ہم رکوع دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 7، جو کہ 2 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61، 60 اینڈ 61۔ یہاں پر اب دیکھیں، ہم نے پچھلے رکوع میں یہ دیکھا کہ ان کو کھانے کی چیزیں ہیں نا،
صرف کھانے کی چیزیں مہیا ہو گئی تھیں، اب پانی بھی تو چاہیے تھا، سایہ بھی تھا، کھانا بھی تھا، اب پانی چاہیے تھا۔ اب انہوں نے پانی کے لیے فریاد کی کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ ہمیں پانی تو عطا کریں، ہمیں پانی چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مار دو، تو اس سے کیا ہوا، 12 چشمے جو تھے وہ نکل آئے۔ اب دیکھیں 12 قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے انہیں عطا کر دیے۔ 12 چشمے تھے، 12 چشمے سے سارے قبیلے والوں نے اپنی جگہ جو تھی وہ دیکھ لی، اور وہاں سے انہیں پانی بھی مل گیا، یعنی کھانا بھی مل گیا، سایہ بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور اللہ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ان ساری چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے، ایک ہی ایک کھانے پر، ہم کو تو ہمیں ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، یہ ساری چیزیں کھانے کو چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ادنا سی چیز چاہتے ہو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر؟ لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا، انہوں نے جب اس بات کو نہیں مانا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اور کھیتی باڑی کرو اور یہ ساری چیزیں اپنے لیے لے لو، ٹھیک ہے۔ تو آخر کار کیا ہوا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذلت، خواری، پستی، بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ کیوں ہوا یہ سب؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے جو ان کو نعمتوں سے نوازا تھا اس کا شکر انہوں نے ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ان کی ناشکری کے بارے میں اور دیکھا، ہم نے اس میں یہاں پر مطلب 2 آیت تھیں، ایک میں ہم نے نعمتوں کے بارے میں دیکھا اور دوسرے میں ہم نے ناشکری کے بارے میں دیکھا۔ یہاں پر ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، ہم نیکسٹ رکوع پہ چلتے ہیں، رکوع نمبر 8 جو آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 71 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی جو اطاعت کرنا ہے آپ کو، وہ بنا کسی بحث کے، بنا کسی چوں چرا کے آپ نے اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس رکوع میں جو ایک امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے وہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو عربک میں، اور یہی ریزن ہے کہ اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ تھا کہ اس کے نام پر اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا۔ اچھا، ہوا کیا تھا، یہ اس واقعے کا یہاں پہ تذکرہ ہے اس رکوع نمبر 8 میں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قبیلے والے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہا کہ ہمیں قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، جو قاتل ہے وہ کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قاتل کا معلوم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک گائے کو ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لینا ہے، وہ مقتول پر آپ نے لگا دینا ہے۔ جیسے ہی آپ مقتول پہ لگائیں گے وہ زندہ ہو جائے گا، اپنا قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اچھا، اور ہوا بھی ایسا، ٹھیک ہے، ہوا بھی ایسا ہی تھا کہ وہ زندہ ہوا اور اس نے بتا دیا کہ اس کا بھتیجا جو تھا، بھتیجے نے ہی اپنے چچا کا قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد اپنے چچا کی جو لاش تھی وہ لے جا کر مخالف محلے میں ڈال دی تھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں گائے کو ذبح کرنا ہے، تو کیونکہ گائے ان کے لیے بہت مقدس تھی، گائے کی جو ایک خاص جگہ تھی ان کے دل میں، اس کو وہ ابھی بھی معبود ہی سمجھتے تھے اپنا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کیسے گائے کو ذبح کریں گے؟ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں گائے کو ذبح کرنا ہے تو انہوں نے حیلہ بہانہ شروع کر دیا، سوالات شروع کر دیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے فوراً مان لیں، لیکن انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی صفات کیسی ہوں، 10 طرح کے سوال کیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ سوالوں کے جواب اللہ سے مل رہے تھے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جواب دیتے گئے ہر بات کا، تو سامنے ایک ایسی گائے آئی جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس تھی، ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو اس گائے کو ذبح تو کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دے اس کی فوراً تعمیل کرنا چاہیے، اور غیر ضروری سوالات نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا باتیں ہیں اس رکوع میں جو بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور یہ بیان کی گئی کہ یہ اتنی نافرمان قوم تھی کہ کسی طرح سے اللہ کے احکام کو مانتی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پر مسلط کر دیا، ٹھیک ہے، اور
اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو یاد کرو اور اللہ کا خوف اختیار کرو، اپنے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اب اس قوم کے اوپر جب کوہ طور مسلط ہوا تو ان لوگوں نے فوراً ہاں 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 کر دیا، بات مان لی، لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ ان کے اوپر سے ہٹا وہ واپس اپنی سرکشی پر اتر آئے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود بھی انہیں معاف کر دیا۔ اب دیکھیں آپ، یہ پورے جتنے رکوع ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نظر آئے گی کہ اتنی ناشکری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتی رہی تھی، لیکن یہ اس طرح کے کام یہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پھر ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ اب یہاں پر انہوں نے ماننے سے انکار کیا، ٹھیک ہے، کوہ طور کے بعد پھر یہ لوگ پھر سرکش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی رکوع میں، وہ یہ ہے کہ ایک قوم تھی بنی اسرائیل میں ہی، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو یہودیوں کا ایک خاص دن ہوتا ہے عبادت کا، ہفتے کا دن یعنی سیٹرڈے جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس دن کوئی کام نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ، صرف عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں بھی حیلہ بہانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس دن مچھلی نہیں پکڑنا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کچھ دوسرے اس کے آلٹرنیٹیوز یوز کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے ان کو نہیں مانا، احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈرز آئے تھے ان کو نہیں مانا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد وہ سب مر بھی گئے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس رکوع میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 8 میں ہم نے 2 واقعات دیکھے، ایک یہ جو بندر جو قوم کو بنا دیا گیا تھا وہ، اس کے بعد ہم نے وہ دیکھا کہ کس طرح سے جب گائے کو مقتول کے اوپر اس کا ایک ٹکڑا ڈالا گیا، کس طرح سے اس نے اپنی بات کا اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 9 کی طرف۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 82 پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس رکوع میں بنی اسرائیل کی جو عوام تھی ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل جو تھے وہ شریعت کا علم نہیں رکھتے تھے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کو ہمیشہ شریعت پر وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہاں پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے اس رکوع میں کہ تم کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ یعنی جو یہودی ہیں، کیا یہ لوگ تم پر ایمان لے کر آ جائیں گے؟ حالانکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس میں چینجز کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ جو یہودی علماء ہوتے تھے وہ چینجز کر دیا کرتے تھے تورات میں، اس کو بدل دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب کچھ لوگوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، علماء کو تو معلوم ہی تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن عام لوگوں کو بھی جب معلوم چلتا اور وہ جا کر ان سے تورات کے بارے میں کچھ بتا دیا کرتے تھے مسلمانوں کو، تو یہودی علماء اس چیز سے بہت زیادہ ناراض ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور دعویٰ تھا جو اسی رکوع میں ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں؟ کیا میں نے تم سے کوئی عہد کیا ہے؟ کیا تمہاری کتابوں میں کہیں ایسا لکھا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ صرف چند دن چھوئے گی اور اس کے بعد تم نجات پا جاؤ گے؟ اپنے اس گناہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ جنت والے ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد ہم رکوع نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 86 پر مشتمل ہے۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد شریعت لینے کا ذکر ہے۔ انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، لیکن کیا کیا؟ اس عہد کو توڑ دیا۔ کیا تھا وہ عہد؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رکوع میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب نے اس عہد کو بھلا دیا، سارے لوگوں نے اس عہد کو
بھلا دیا. تو اس ناشکری کی بات یہاں پر کی گئی. اچھا یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرو گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو گے. لیکن اب یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کتاب کے ایک حصے کو تو مان لیا کرتے تھے، لیکن کتاب کے دوسرے حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے. یعنی ایک حصہ مان لیا، ایک حصے کو چھوڑ دیا. جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ آپس میں جنگ نہیں کرو گے، آپس میں مل جل کر رہو گے، تو انہوں نے اس بات کو تو بالکل نہیں مانا. کیا کرتے تھے وہ کہ جو 12 قبیلے تھے ان سے انہوں نے 12 حکومتیں بنا لیں جب فلسطین میں رہنے لگے. اب اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے اور اپنے ہی لوگوں کو وطن سے نکال دیا کرتے. جب وطن سے وہ نکل جاتے اور کسی کافر ملک میں جاتے، کفار انہیں غلام بنا لیتے، قیدی بنا لیتے، تو یہ بنی اسرائیل انہیں یہ کہہ کر چھڑا لیا کرتے تھے، فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے تھے کہ نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ہمارے بھائیوں کو تو چھڑا لینا ہے. مطلب نکالتے بھی خود تھے اور پھر انہیں فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مطلب ان کا جو اطاعت کرنے کا طریقہ تھا نا، وہ جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا. ایک بات کو مان لیا اور ایک بات کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت میں بھی. قیامت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، جو ایک چیز کو تو مان لیتے ہیں اور دوسری چیز کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں تو بنی اسرائیل کی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہمیں جو قرآن میں سمجھ میں آتا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارا رکوع نمبر 11 ہے، جو آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 96 پر مشتمل ہے. اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن حسد کی بنا پر وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اچھا اس رکوع کا آغاز کیسے ہوا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے رسول ہم نے صرف بنی اسرائیل میں سے ہی بھیجے، تو تم کیا کرتے ہو؟ جب کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آتا تو تمہیں وہ چیز پسند نہیں آتی. یعنی کوئی چیز تمہارے حق میں ہو تو تم اسے ایکسیپٹ کرتے ہو، تمہارے خلاف ہوتی ہے تو تم اسے مانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے، کسی کو تم نے جھٹلا دیا، کسی کے ساتھ تم نے سرکشی سے مقابلہ کیا، کسی کو تم نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے. کس پر؟ بنی اسرائیل کی طرف. اچھا دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 شاخیں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، اگر ہم بات کریں بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو معلوم تھا، تورات کے اندر یہ پیشن گوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بھیجیں، آخری کتاب کو بھیجیں جو ہمارے ساتھ مل کر یہ جو کفار ہیں ان سے وہ لڑیں. ٹھیک ہے، مدینہ میں کیا ہوتا تھا، مدینہ میں جو یہودیوں کے قبائل تھے وہ جو وہاں کے جو مدینہ میں جو قبائل تھے ان کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو یہودی اس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو ابھی ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں اور آخری نبی آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ تمہیں شکست دیں گے، ہماری فتح ہو جائے گی. تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، بلکہ ان کا ہر طریقے سے جب وہ آئے تو علماء نے تو پہچان بھی لیا تھا کہ یہی آخری نبی ہیں. لیکن ہوا کیا کہ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں آخری نبی کی بعثت ہو گئی. اب انہوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہو گیا، نبی تو صرف ہماری شاخ میں آتے ہیں، یہاں تو آتے ہی نہیں ہیں. تو اسی زدہ کی وجہ سے جو یہود تھے وہ سرکشی پر اتر گئے. اب جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن کے اوپر، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے ہی نبیوں پر ایمان رکھتے ہو، اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا ان نبیوں کو؟
جو تمہاری شاخ میں آئے تھے، بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، تو تم نے کیوں قتل کیا لوگوں کو؟ اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو، اچھا تم ایمان رکھنے والے ہو، پھر تم نے بچڑے کو کیوں اپنا معبود بنا لیا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص کر دیا گیا ہے، تم مر کے جاؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے، دوزخ میں تم رہو گے نہیں، جہنم کی آگ اگر تمہیں چھوئے گی بھی تو چند دن، اچھا تو پھر تمہیں تو موت کی تمنا کرنا چاہیے، جس انسان کو پتا ہو کہ مجھے جنت ہی ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، یہ تو دنیا کے بہت حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ 1000 برس کی ہو جائے، ٹھیک ہے، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اگر وہ اتنا جئیں گے بھی تو بھی کیا ہوگا؟ کیا وہ اس عذاب سے بچ جائیں گے؟ اللہ کے عذاب سے تو کبھی نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 12 کی طرف، جو کہ آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 103 پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا تذکرہ ہے۔ دشمنی کیسے وہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی وہ بنی اسماعیل میں ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ چیز کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کہتے تھے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاذ اللہ جبرائیل علیہ السلام کی کوئی شرارت ہے اس میں، انہوں نے وہی جو بنی اسرائیل میں لے کر آنا چاہیے تھی وہی وہ بنی اسماعیل میں بھیج دی، کیونکہ وہ تو امی قوم ہے، ان کے پاس نہ کبھی کوئی شریعت آئی نہ کبھی کوئی کتاب آئی، تو وہ یہ تک کہا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، اور ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، تو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اچھا یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جو یہود علماء تھے وہ پیشن گوئیاں جو تورات میں تھی رسول اللہ کی، ان کو چھپانے کی خاطر کیا کرتے تھے؟ تورات کو پس پشت ڈال دیا کرتے تھے، اور جب عوام ان سے آ کر یہ پوچھتی کہ کیا یہ وہی ہیں جن کا آپ ہم سے ذکر کیا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے، تو یہ باتوں کو پلٹ دیا کرتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہمیں پکا یقین نہیں ہے کہ یہ وہی ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا دیکھیں اس کے بعد یہ بتایا گیا اسی رکوع کے اندر کہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ وہ دین کی جو اصل حقیقت تھی اس کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے چل پڑے تھے، اور یہ کب کی بات ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ داغ لگانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات ان کے تابع نہیں تھے، بلکہ وہ تو جادو کے زور پر ہواؤں کو اور فضاؤں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اچھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع میں جنات تھے، اور ان کے تھرو وہ ہر کام کروا سکتے تھے جنات کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے سلیمان علیہ السلام حالانکہ انہی کی شاخ میں سے تھے نا، بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بھی تہمت لگائی کہ وہ ان کے جنات ان کے تابع نہیں تھے، بلکہ وہ تو جادو کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، جادو تو کفر ہے اور انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جنات جو تھے وہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھایا کرتے تھے، اور یہ بہت فارم میں تھا، ہم کوئی چیز کہتے ہیں نا بہت فارم میں تھا، تو جادو جو تھا اس وقت بہت زیادہ فارم میں تھا۔ اب آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا کیا، 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو زمین پر اتارا، انسانی شکل میں آئے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، لیکن وہ خود بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ جادو مجھ سے نہ سیکھو، یہ جادو کفر ہے، اور اس کو اگر تم سیکھو گے تو بہت بڑی آزمائش میں تم لوگ پہنچ جاؤ گے۔ اب انہوں نے تو حجت قائم کر دی ہے بتا کر کہ یہ جادو کفر ہے، لیکن لوگوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے تھرو یہ انسان کو بتا دیا کہ یہ جو جادو تم لوگ کرتے ہو یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے جو رسولوں کو جو معجزے دیے جاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، تم اس جادو میں جو مبتلا ہو یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی گناہ کا کام ہے، اس سے بچ جاؤ۔
لیکن وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، ہاروت اور ماروت کی بھی بات انہوں نے نہیں مانی۔ اچھا، جو گناہ اس وقت بہت زیادہ تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی جو بیوی ہوتی تھی، وہ کہتا تھا کہ وہ اس سے اس کا دل الگ ہو جائے اور وہ میرے اوپر عاشق ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا جادو تھا جو اس زمانے میں لوگ کروایا کرتے تھے۔ مطلب اخلاقی زوال کا یہ وہ انتہائی درجہ تھا جس میں لوگ مبتلا تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ تو یہ یہاں پر رکو نمبر 12 ہم نے دیکھا، جو آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 103 پر مشتمل تھا۔ ہم چلتے ہیں رکو نمبر 13 کی طرف۔ رکو نمبر 13 آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 112 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوا کہ تورات کو منسوخ کیوں کر دیا، نئی شریعت کیوں آ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال کیا کرتے تھے بنی اسرائیل، جس کا جواب اس رکوع میں دیا گیا کہ اللہ نے تورات کو کیوں منسوخ کیا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس کو اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے۔ ٹھیک ہے، بندوں کا وہ خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کی سہولیت کے حساب سے وہ تدریجاً احکامات جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ ایک حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی حکم ہے جو نازل کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی ایسا ہوا ہے، کئی آیات ہیں جو آپ کو بتائی جائیں گی کہ یہ آیات منسوخ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی دوسرا حکم نازل کر دیا۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا۔ جو فرق تھا وہ شریعت کا فرق تھا۔ تعلیمات میں کچھ تو حصے ایسے ہوتے ہیں جو ایٹرنل ہیں، یعنی شروع سے تھے اور ہمیشہ سے رہیں گے، لیکن کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کی مناسبت سے چینج کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی نیا رسول آتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، لوگوں کی ضروریات بدلتی ہیں، تو اس کے اکارڈنگ وہ جو شریعت ہوتی ہے وہ اس میں کچھ چینجز ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، رسول اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب شریعت کو چینج کیا تو ان لوگوں کا سوال یہ تھا کہ آپ نے اگر آپ کہتے ہو کہ ایک ہی دین ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہی اللہ کو آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تو آپ نے اس شریعت کو چینج کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے، تو اور کیا چیزیں یہاں پر بتائی گئیں اس رکوع میں؟ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس شریعت کو آپ نے کیوں چینج کیا اگر آپ یہ مانتے ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو اور چیزیں بیان کی گئیں اس رکوع میں، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں پہ یہ رکوع شروع ہوا ہے، سب سے پہلے تو یہاں پر وہی والی بات یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ان کا ایک طرز عمل تھا یہودیوں کا، کہ وہ زبان کو ٹویسٹ کر کے بات کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو۔ ہوتا کیا تھا کہ جو یہودی تھے اور منافقین نے بھی ان کی باتوں کو سن لیا تھا، سمجھ لیا تھا، سیکھ لیا تھا، بلکہ وہ کرتے کیا تھے کہ اپنی زبان کو ٹویسٹ کرتے تھے اور رائنا کے بدلے رائنا کہا کرتے تھے۔ اب رائنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ذرا ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ بات کو سنا دیجئے، دوبارہ بات کو سمجھا دیجئے، ہم نے سنا نہیں۔ لیکن اب یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ رعینا کہا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، اور دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم رسول اللہ کو معاذ اللہ چرواہا بلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم محفل میں جاؤ تو رعینا مت کہو ہی مت رعینا، بلکہ کہو انظرنا، یعنی اے نبی ہماری طرف تھوڑی توجہ فرما لیں، ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں تاکہ ہم بات کو سن لیں۔ اس کے بعد اس رکوع میں جو چیز فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ابھی مدنی دور کا آغاز ہوا ہے، ابھی کشمکش کا مرحلہ جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور ابھی آپ نے جو کفار مکہ ہے اس کی طرف اپنی توجہ دینی ہے۔ یہ یہودی، یہ منافق جو ہیں، ان کو تو چھوڑے رکھیں، ابھی ان سے عفو اور درگزر کا معاملہ کریں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ یہ کفار مکہ سے آپ فتح حاصل کریں گے اور آپ عروج پر پہنچیں گے، اور اس وقت آپ پھر دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ابھی ان کو مطلب ان کی طرف آپ ابھی نہ سوچیں۔ اچھا، جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصرانی کہنے کو تو وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دونوں ایک ساتھ آ گئے تھے، دونوں دوست بن گئے تھے۔
انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہودی اور نصرانی، یعنی ہم ہی ہیں جنت میں جانے والے۔ یہ صرف ان کی وشفل تھنکنگ تھی، ان کی خوشنما آرزویں تھیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر تمہاری یہ دلیل ہے تو کہیں سے لے کر آؤ، اگر کہیں لکھا ہو تورات میں، انجیل میں کہیں یہ بات لکھی ہے کہ صرف تم ہی ہو یہودی اور نصرانی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 14 کی طرف۔ رکوع نمبر 14 ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 121 پر یہ مشتمل ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ بلکہ یہاں پہ آگاہ کیا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کرنے لگیں، یعنی جب تک مسلمان یہودی اور نصارہ کی پیروی نہ کرنے لگیں وہ ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس رکوع کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ یہودی کہتے کہ نصرانی کسی بنیاد پر نہیں، اور نصارہ کہتے کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں۔ دونوں ہی کتاب پڑھنے والے تھے، دونوں ہی اہل کتاب تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو دونوں جمع ہو جاتے اور کہتے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، لیکن ہوتا کیا تھا کہ آپس میں دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل نہیں پٹتی تھی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے جنگ ہوتی تھی دونوں کے بیچ میں، یہاں تک کہ جو یہودی تھے وہ انجیل کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور جو نصارہ تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اسی صورتحال پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کا فیصلہ تو اللہ کرے گا، ٹھیک ہے، کہ جو کون کس مقام پر کھڑا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ کن لوگوں کی بات ہوئی ہے یہاں پر؟ کن لوگوں کو داخل ہونا چاہیے ڈرتے ہوئے؟ جو مشرکین مکہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ 6 ہجری میں عمرہ کرنے گئے تو ان کو وہاں جانے سے روک لیا گیا، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے روک لیا گیا۔ تو یہاں پر ان کے اس ظلم کو بیان کرتے ہوئے مسجد حرام میں جانے سے جب انہیں روکا گیا، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے جو مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اچھا، اہل مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے کیا فرمایا کہ جن کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، معاذ اللہ وہ یہ کہا کرتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ لات، منات، عزا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کے رکھے ہوئے تھے معاذ اللہ مشرکین مکہ نے۔ وہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اس لیے وہ مؤنث ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے وسیلے کے تھرو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں، نصارہ جو کرسچنز ہوتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ مانتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی ایک ایسا گروہ تھا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، تو آپ بھی تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کے معجزے کو دکھانے سے یہاں پر منع کیا تھا کہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو دیا گیا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں اس رکوع میں رسول اللہ سے کہ آپ دیکھیں بالکل بھی ہلکان نہ ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ میری اتنی دعوت دینے کے بعد لوگ جہنم میں کیسے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے بالکل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیسے جہنم میں چلے گئے، کیا آپ نے دعوت کا کام پراپر نہیں کیا تھا؟ نہیں، بلکہ آپ نے اپنا کام کرتے جانا ہے۔ جہنم میں جانا، جنت میں جانا، یہ انسان خود اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ خود اختیار کرتا ہے اپنے عمل سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ پھر وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ اس رکوع کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہودی اور نصارہ کبھی بھی وہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے کہ جب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے مذہب کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے تابع نہ بن جائیں۔
اچھا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کے تمام مطالبات مان بھی جائیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان کو ان کا کام کرنے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ان کے مطالبے پورے کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ تو حق کی شہادت اور ان کے برے کاموں کے انجام سے ڈرانے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے سمجھایا بھی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ رکو نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں۔ رکو نمبر 15 آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 پر مشتمل ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ رکو نمبر 14 پر ہمارا جو ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پر ہمارا اینڈ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا رکو نمبر 15 ہے وہاں پر 2 آیات آئی ہیں جہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو کے پھر ہم چلیں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اور یہ جو آیات یہاں پہ جہاں پہ بنی اسرائیل کی بات کو ختم کیا گیا، سیم وہی آیات ہیں جو ہم نے 6 رکوع میں پڑھی تھی۔ یہاں پہ بھی وہی کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، ٹھیک ہے، تو انہی چیزوں کے ساتھ یہاں پر جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزما لیا تھا، اور جب ان سب کو پورا کر دیا تھا تو کیا ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں سارے تمام لوگوں کا پیشوا یعنی امام بناؤں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ٹھیک ہے، اور ان کو آزمایا، ان کی اولاد کے تھرو آزمایا، کس طرح سے انہیں ذبح کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی ہر آزمائش میں پوری طرح سے فٹ بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا، بلکہ ہر کام کو اللہ کی مرضی سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے انہوں نے کیا، اور اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا نعمتوں سے نوازا تھا؟ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کا امام بنایا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھیں تو وہ جد امجد ہیں، سب جد الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہی سے تو اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، انہی سے اسحاق علیہ السلام ہیں، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں جو شاخیں ہیں وہ ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے، اسی لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو دوسری نسل ہے بنی اسرائیل، جو بنی اسماعیل ہے، وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل ہے، اور انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے، اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے، تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے ہی تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ رکھی تھی۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 15ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک یہ ساری جو گفتگو ہوگی اس کا اصل مضمون جو ہے وہ تحویل قبلہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی فاؤنڈیشن جو ہے، جو بیس ہے وہ بنایا جا رہا ہے ان 2 رکوع میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ بیت اللہ کو اس کی تعمیر کریں، آیت نمبر 125 میں پوری ڈیٹیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس جگہ کو طواف کرنے کے لیے آپ نے پاک کرنا ہے اور اس کو نماز کی جگہ بنا دینا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی، جو کہ آیت نمبر 126 سے آیت نمبر 129 میں ہے، ٹھیک ہے، پوری اللہ تعالیٰ سے ایک مطلب 3-4 آیات میں اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے دعا کی وہ یہاں پر ہے، اور اسی دعا کا نتیجہ تھا جو بنی اسماعیل میں سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہاں پر انہوں نے رزق مانگا، ٹھیک ہے، یہاں پر یعنی جو بالکل وہ جگہ تو اگر دیکھا جائے مکہ پوری جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی نہ رزق ہوتا تھا نہ وہاں پہ پانی ہوتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کیسے وہاں پہ آب زمزم، انشاءاللہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری وہاں پر انہوں نے دعائیں کی، اور انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیات قرآنی سکھائیں، اور جب لوگ اس آیات کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب آتے، ٹھیک ہے، اور آپ انہیں قرآن کے ذریعے سے ان کی نفس کا تزکیہ کرتے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر اور شہادت کی تڑپ پیدا ہو جاتی تھی جب رسول اللہ کے پاس آتے تھے۔ یہ سارے کس کے بدولت ہوا تھا؟ یہ سارا اس کے بدولت ہوا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارا پارے کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 16، یہ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 141 پر مشتمل ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ یہاں پر ملت ابراہیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم یعنی جیسے ہی اللہ کسی چیز کا تمہیں حکم دیں، تم نے اس کو فوراً مان لینا ہے، فوراً اس بات کی تعمیل کرنا ہے، اور یہی روش ہر دانشمند انسان کو اختیار کرنا چاہیے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اسے فوراً مان لیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو جس چیز کا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے فوراً اس کو مان لیا، سر تسلیم خم کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ پھر اس رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو صرف یہی کہا تھا کہ یہی تمہارا دین ہے، تم ہرگز نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی یہ وصیت بتائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پر ایک آیت ہے جو 2 بار ایک ہی رکوع میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اس رکوع میں 2 بار ایک آیت آئی ہے جس کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا وزن خود اٹھائے گا، ٹھیک ہے، 2 بار یہ آیت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کے پس منظر میں یہود کی اس خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ تو وصیت کر کے گئے تھے کہ مسلمان ہونا ہے تمہیں، مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے، مسلمان ہی رہنا ہے، اسی دین پر چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو تم نے یہ کہاں سے نئی چیزیں ایجاد کر لیں؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کیا یہ یہودی تھے؟ کیا یہ نصارہ تھے؟ یہ تو مسلمان تھے نا۔ اور یہاں پر فرمایا گیا کہ دیکھو ایک بہت خوبصورت الفاظ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کہ اگر تم سے مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر تم سے یہود یا نصارہ کچھ کہیں تو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے کہ کہو کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ان میں سے ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ کتنے خوبصورت الفاظ یہاں پر بتا دیے گئے کہ ہم سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں، جو کتابیں، آسمانی کتابیں ان پر نازل کی گئی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ لیکن وہی بات کہ زدم زدہ کے چلتے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی اگر کوئی آپ کی بات کو مانے گا، ٹھیک ہے، آپ جو شریعت لے کر آئے ہو اس پہ عمل کرے گا، ان احکام کو مانے گا تو وہ ہدایت پر ہوگا۔ اور جب یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اور نصرانی ہی ہدایت پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ سب کون تھے؟ کیا یہ نصرانی تھے؟ کیا یہ یہودی تھے؟ ٹھیک ہے، اور اس رکوع کا جو اختتام ہے وہ بھی اسی بات پر ہو رہا ہے جو آیت میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنائی تھی کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی، تمہارے لیے ہے وہ کمائی جو تم نے کی، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ پھر وہی بات کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا وزن خود اٹھانا ہے، کس نے کیا کیا، دوسرے نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں آپ سے نہیں پوچھی جائیں گی۔ الحمدللہ یہاں ہمارا جو پہلا پارہ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور ہم نے سارے جو رکوع تھے ان کو ایک سمرائزڈ وے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی ہم سے کیا کہنے کی
کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس لیکچر کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی پوری ہم نے کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔